बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़रज़ाना ख़ान सोशियोलॉजी ADP पार्ट 2 के नए लेक्चर के साथ। कल हम जो कर रहे थे वो इब्न खल्दून का नज़रिया कर रहे थे। आज भी हम उसको उसी से कंटिन्यू करेंगे जहाँ पर हमने छोड़ा था कि इब्न खल्दून ने अपने नज़रिए अल-अस्पिया में क्या कहा है। इब्न खल्दून का ये नज़रिया जो है, जिसे कल भी हमने बात की थी, बहुत मशहूर नज़रिया है जो अस्पियत के हवाले से है कि जब तक अस्पियत लोगों में मौजूद रहती है वो हुक्मरानी करते हैं और एक कौम के तौर पर अपनी पहचान दुनिया में रखते हैं। लेकिन जो अस्पियत जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है तो उनकी जो गिरफ्त है वो भी कमज़ोर होना शुरू हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता वो जो है वो अपना जो मकाम है या जो इस्तेहकाम है वो उनका ख़त्म होना शुरू हो जाता है। अब जो चीज़ें कल मैंने आपको इस नज़रिए के अंदर मैंने पढ़ाई थी और समझाने की कोशिश की थी, वही चीज़ें आप जो आज भी हम उसको एंड तक जब हम करेंगे तो वो दोबारा चीज़ें रिपीट होंगी। फिर इब्न खल्दून के जो अगले नज़रियात हैं, जैसे थेरी ऑफ बर्थ ऑफ सोसाइटी है, माशरे की पैदाइश का नज़रिया है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बार बार रिपीट होंगी। आप इसको एक दफ़ा उसको जहन में बिठा लें कि उसका मेन जो है वो पॉइंट क्या है, वो क्या कहना चाहता है कि अस्पियत क्या है, अस्पियत किस जज्बे का नाम है और अस्पियत की वजह से लोग कैसे मुत्तहिद होते हैं, वो कौन सी दो ताकतें हैं जो उनके अंदर अस्पियत पैदा करती हैं और फिर वो किसी रियासत को हासिल करने की कोशिश करते हैं। जब रियासत हासिल कर लेते हैं तो कैसे अपनी हुक्मरानी को जो है वो ज़्यादा इस्तेहकाम देते हैं, ज़्यादा कामयाब होते हैं, तरक्की करते हैं, अरूज तक पहुंचते हैं। फिर वहाँ से कैसे डाउनफॉल शुरू होता है, कैसे ज़वाल शुरू होता है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो उनके अंदर कम होना शुरू होती हैं और उनकी गिरफ्त जो है वो कमज़ोर होना शुरू होती है। जैसे कल हमने ऐशो आराम और काहली और सुस्ती कह लें या मुख्तलिफ़ चीज़ों पर जो है वो अपना फ़ोकस जो है वो कम करते चले जाते हैं। इब्न खल्दून के अस्पिया का जो नज़रिया है वो इमाइल दरख़ाइम के समाजी इस्तेहकाम के नज़रिए से मिलता है। अस्पिया में यकसानियत की बुनियाद पर लोगों में ग्रोही ज़िंदगी पैदा होती है। यही चीज़ हमने कल भी की थी कि कैसे जो है अस्पिया की बुनियाद पर या अस्पियत की बुनियाद पर लोगों में जो ग्रोही ज़िंदगी पैदा होती है, कैसे वो इकट्ठे रहते हैं। यकसानियत के यही जज्बात अफराद में इत्तेहादी क़ुव्वत पैदा करते हैं। जब उनमें बहुत सारी सोच, अमल, सोचने का अंदाज़, उनका किरदार, उनका रहन सहन, रस्म व रिवाज, सब चीज़ें जब एक जैसी हो जाती हैं, यकसानियत होती है, तो फिर उनका जो अमल है उसमें भी यकसानियत होती है, उनमें उनके अंदर इत्तेहाद पैदा होता है जो उनके अंदर एक शदीद क़ुव्वत को पैदा करता है। दरख़ाइम ने यकसानियत की बुनियाद पर माशरे में मैकानी इस्तेहकाम, मैकेनिकल सॉलिडरिटी बताया है और इसी वजह से इज्तिमाई ज़मीर की क़ुव्वत को मज़बूत तर कहा है। जबकि इज्तिमाई ज़मीर मुतवस्सित अफराद के अकायद और जज्बात हैं जो माशरे में कायम होते हैं, ठीक है। इज्तिमाई ज़मीर से मुराद है वो बिलीव्स हैं, वो इमोशंस हैं, वो फीलिंग्स हैं जो मिडिल क्लास जो लोगों में जो हैं वो पैदा होते हैं और वो इसको क़ुव्वत देते हैं। इस तरह इस नज़रिए में इब्न खल्दून दरख़ाइम से 400 साल आगे है और ग़ालिबन इसी वजह से इब्न खल्दून को इमरानियात का बानी भी कहा जाता है। कल जो हमने स्लाइड्स की थी उसमें एंड में एक स्लाइड थी कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी, यानी कि इल्म इमरानियात का बानी जो है वो उसको कहा गया है। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो है अल-अस्पिया एंड सोशल चेंज। अस्पिया और समाजी तगय्युर क्या है। तगय्युर जैसा कि लफ्ज़ से ज़ाहिर है, चेंज है, तब्दीली है, सोशल चेंज है, ठीक है। अस्पिया वो क़ुव्वत है जो अफराद को मुत्तहिद रखती है और कौमों और कबीलों को जोड़े रखती है। हमने कल पूरा जो नज़रिए का जो फ़ोकस था, जो नज़रिए का जो हमने सारी जिस चीज़ को समझने की कोशिश की थी वो ये चीज़ थी कि अस्पिया क्या है कि जो कौमों और कबीलों को जोड़े रखती है, ये वो क़ुव्वत है। और जब ये ताकत कमज़ोर पड़ती है तो ग्रोह, कौमें या कबीला और माशरे जो इसकी वजह से मुत्तहिद होते हैं
بکھر جاتے ہیں، جس سے معاشرتی تغیر کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ نئے گروہ، قبیلہ اور حکومتیں جو قائم ہوتی ہیں، جو کہ معاشرے میں تبدیلی کی وجہ بنتی ہیں، کہ قومیں اور قبیلے جو ہیں اس وقت تک متحد ہوتے ہیں جب تک ان میں عصبیت یا عصبیت کی وجہ سے جو قوت ہے، جو طاقت ہے، وہ مضبوط رہتی ہے۔ لیکن جب وہی طاقت، وہی قوت کمزور پڑتی ہے تو جو معاشرتی تغیر ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ نئے گروہ بنتے ہیں، نئے قبیلے بنتے ہیں، نئی حکومتیں بنتی ہیں جو کہ معاشرے میں تبدیلی کی وجہ بنتے ہیں۔ اس طرح عصبیت سماجی تغیر یا تبدیلی کی وجہ بنتی ہے، اور یہ عصبیت اگر پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائے تو بھی معاشرے میں تغیر کی وجہ بنتی ہے۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں کہ ایک میں کمزور ہو گئی اور نئی حکومتیں، نئی قومیں، نئے قبیلے بن گئے، اور جب وہ نئے بنیں گے تو لازمی بات ہے وہ اپنی عصبیت کی اسی قوت اور اسی طاقت کے ساتھ مزید آگے جائیں گے، اور ایک جو پہلے سے موجود ہے انہی کے اندر جو ہے عصبیت کسی بھی وجہ سے مضبوط ہو گئی تو وہ مزید اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ مضبوط ہو جائیں گے اور مضبوطی کی طرف، استحکام کی طرف بڑھیں گے، اور یہ معاشرتی تغیر کی وجہ بنتا ہے۔ اگلا جو ہے وہ ابن خلدون کا جو نظریہ ہے وہ ہے معاشرے کی پیدائش، تھیوری آف برتھ آف سوسائٹی۔ ٹھیک ہے، ابن خلدون نے اس بات پر زور دیا ہے کہ فرد اکیلا اپنی زندگی کی ضرورت حاصل نہیں کر سکتا یا اپنی ضروریات زندگی کو پورا نہیں کر سکتا۔ جب بھی ہم نے سوشیالوجی کو پڑھنا شروع کیا، چاہے آپ کا وہ فرسٹ ایئر ہے، سیکنڈ ایئر ہے، تھرڈ ایئر، فورتھ ایئر ہے، یا اور سوشل سائنسز ہیں، جہاں پہ بھی ہم نے معاشرے کا پڑھنا شروع کیا، جہاں پہ بھی ہم نے فرد کے بارے میں پڑھنا شروع کیا، جہاں پر بھی ہم نے کسی سسٹم کے بارے میں پڑھنا شروع کیا، ہم نے جو سب سے پہلی بات کی وہ فرد کی۔ فرد کیا ہے؟ وہ سنگل انڈیویجول ہے جو جب دوسروں کے ساتھ ملتا ہے تو وہ اس کو تعداد میں بڑھتے ہیں، وہ فرد سے افراد بنتے ہیں، افراد سے گروہ بنتے ہیں، گروہ سے قبیلے بنتے ہیں، قبیلوں سے خاندان، خاندان سے قبیلے، برادریاں، شہر، حکومتیں، ریاستیں، اور پھر جو آج کی آپ کی دنیا کہی جاتی ہے کہ دنیا گلوبل ولیج ہے، یہ بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب وہاں پہ دوبارہ ہم کہاں پہ آئیں گے؟ فرد پر آئیں گے، پرسن پر آئیں گے، انڈیویجول پر آئیں گے، کہ جہاں پر وہ فرد جو ہے وہ معاشرے کے بغیر اپنی ضروریات زندگی کو پورا نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ کسی دوسرے سے مدد حاصل نہ کرے، بلکہ اپنی روزی کمانے کے لیے بھی اسے دوسروں کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ جن چیزوں کی اسے ضرورت پڑتی ہے وہ دوسروں کی مدد کے بغیر حاصل کرنے میں اسے بہت وقت لگے گا، اور وہ ان چیزوں سے جو ہے وہ جو اس کی زندگی کے لیے ضروری ہیں وہ ان کو حاصل کرنے کی ہی تگ و دو میں لگا رہے گا، اور انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت پیدا کی ہے کہ وہ دوسروں سے تعاون کرنے کے قابل ہے۔ اس طرح وہ اپنی طرح کے بنی ہوئے انسان سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اب اس میں کوئی اتنی خاص سمجھنے والی بات نہیں ہے، کوئی نئی چیز آپ کے لیے نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم چھوٹی سی مثال دیتے ہیں کہ ہم نے کھانا کھانا ہے، ہم نے اپنے لیے اناج حاصل کرنا ہے، یا ہم نے اپنے لیے روزی حاصل کرنی ہے، تو اگر ایک فرد اپنی زندگی کی ضرورتوں کو خود پورا کرنے کی کوشش کرے تو آپ دیکھیں کہ بیش بہا ہماری پرسنل اکیلے بندے کی ضروریات ہیں جن کو وہ اکیلے پورا نہیں کر سکتا، اسے دوسروں کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خود یہ کوالٹی رکھی ہے، یہ ایبلٹی اس کے اندر موجود ہے کہ وہ اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ مل کر ان کے تعاون کے ساتھ میں جو ہے وہ اپنی زندگی کو بہتر بناتا ہے۔ مکمل تعاون کے نتیجے میں ایک پیچیدہ سماجی مرحلہ جو ہے وہ وجود میں آتا ہے جسے بلدیاتی عمل یا اربنائزیشن کہا جاتا ہے۔ ابن خلدون نے اس نام کا نام تمدن یا شہر رکھا ہے۔ انسان کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ایسی سماجی تنظیم کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ اپنی مادی اور دیگر ضروریات کو پوری کر سکے۔ کہ ابن خلدون نے
جہاں پر یہ پیچیدہ سماجی مرحلہ سوشل پروسیس جو ہے وہ لوگوں کے یا افراد کے تعاون کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، تو اس کو کیا کہا ہے ابن خلدون نے؟ اربنائزیشن یا بلدیاتی عمل کا نام اس کو دیا ہے۔ اب اس کے نتیجے میں کیا ہے کہ ایک تمدن پیدا ہوتا ہے، ایک شہر جو ہے وہ ابن خلدون نے اس کا نام رکھا ہے، پیدا ہوتا ہے۔ انسان کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ایسے سماجی تنظیم کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ اپنی مادی اور دیگر ضروریات پوری کر سکے۔ بنیادی طور پر انسان حیوان ہے۔ جب ان میں مناسب طریقے سے تعاون پیدا ہو تو ایسی معاشرتی تنظیم پیدا ہوتی ہے کہ ہم نے ارسطو کا قول بھی پڑھا تھا کہ انسان جو ہے وہ معاشرتی حیوان ہے۔ اب اس میں جب مناسب طریقے سے تعاون پیدا ہوتا ہے تو ایسی معاشرتی تنظیم پیدا ہوتی ہے، ان پر انصاف کی حکمرانی ہوتی ہے تاکہ ایک آدمی دوسرے کو دبا نہ سکے اور ایک دوسرے کو چیر پھاڑ نہ دے۔ ایک آدمی کا ایسا دباؤ جو دوسروں پر طاری ہو، ابن خلدون نے اسے دازے کے نام سے پکارا ہے کہ انسان جب تعاون کرتا ہے تو ایک معاشرتی تنظیم پیدا ہوتی ہے۔ اب معاشرتی تنظیم یا اچھی معاشرتی تنظیم کیا ہے کہ جس میں ہر شخص جو ہے وہ اپنی زندگی کو سکون آرام کے ساتھ گزارتا ہے اور ایک اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، جس میں انصاف کی حکمرانی ہوتی ہے تاکہ ایک آدمی دوسرے کو دبا نہ لے اور ایک دوسرے کو چیر پھاڑ نہ دے۔ اب جو ایک آدمی کا ایسا دباؤ جو دوسروں پر طاری ہو، ابن خلدون نے اسے دازے کا نام دیا ہے۔ ابن خلدون نے کہا ہے کہ جب ایک سماجی تنظیم قائم ہو جائے تو اس کے بعد تہذیب یعنی عمران وجود میں آتا ہے۔ وہ تہذیب کو عمران کا نام دیتا ہے اور تمدن کو شہر کا نام دیتا ہے۔ یہ عربی کا لفظ ہے جس کے معنی بنانے یا فروغ پانے کے ہیں، لیکن اس نے اسے آبادی کے مفہوم میں بعد میں استعمال کیا ہے۔ ابن خلدون نے کہا ہے کہ جب تعاون وسیع بنیاد پر قائم ہو جائے تو وسیع و طاقتور ریاست وجود میں آتی ہے۔ کہ تعاون کو اس نے سٹیجز میں کر دیا، تعاون کی اس نے مرحلے کر دیے، تعاون کو اس نے مختلف گروپنگ کر دی کہ ایک جگہ پر معاشرتی تنظیم پیدا ہوئی، وہاں پر انصاف کی حکمرانی ہے تاکہ لوگ ایک دوسرے کو دبا نہ دیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا پریشر یا ایسا دباؤ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے یا حاوی ہوتا ہے، اس کو اس نے دازے کا نام دیا ہے۔ ابن خلدون نے کہا ہے کہ جب ایک سماجی تنظیم قائم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد تہذیب یعنی سماجی تنظیم کے قائم ہونے کے بعد سویلائزیشن وجود میں آتی ہے۔ اب جب یہی تعاون وسیع بنیاد پر قائم ہو جاتا ہے تو وسیع و طاقتور ریاست وجود میں آتی ہے۔ اس حالت کو اس نے عصبیہ یا استحکام یا گروہی یگانگت یا گروہی شعور کہا ہے۔ کون سی جگہ کو، کون سی شعور کو اس نے کہا ہے؟ عصبیہ کہا ہے، استحکام کہا ہے یا گروہی یگانگت کہا ہے کہ جب ایک وسیع و طاقتور ریاست پیدا ہو جاتی ہے، ایسے گروہ کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ گہرا ربط قائم کرتے ہیں اور ایک رشتہ دار گروہ وجود میں لاتے ہیں۔ اسے قبیلہ بھی اس نے کہا ہے، یعنی اس گروہ میں شامل تمام افراد اپنا تعلق ایک مشترک آباء و اجداد سے بتاتے ہیں۔ مذکورہ والا انداز میں افراد تعاون کے ذریعے گروہی زندگی کو وجود میں لاتے ہیں جس سے معاشرے کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس کی ساخت میں جو عوامل موجود ہیں ان میں افراد کی باہمی ضروریات زندگی سر فہرست ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تعاون ایک دوسرے کے مابین گہرے تعلق کو وجود میں لاتا ہے۔ مزید یہ کہ اس تعاون کی دونوں افراد کو ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ تعاون سے معاشرتی تنظیم وجود میں آتی ہے جس کے نتیجے میں انسانی تہذیب قائم ہوتی ہے۔ ان عوامل میں انصاف اہم عنصر ہے جس کے قیام سے جابر کسی کمزور پر جبر نہیں کر سکتا۔ ایسا ہوتا تو لوگ ایک دوسرے کو زندہ نہ چھوڑتے۔ ان عوامل کے قیام سے معاشرے کی تشکیل میں مدد ملتی ہے، یعنی کہ معاشرہ
بنتا کیسے ہے کہ جہاں پر انصاف ہوگا، جہاں پر تمام لوگ اس یقین کے ساتھ، اس سکون کے ساتھ زندہ رہیں گے کہ کوئی جابر سے جابر شخص بھی ان کی زندگیوں کو تنگ نہیں کرے گا یا ان کی زندگی ان پر تنگ نہیں کرے گا اور انہیں زندہ رہنے کا حق دیا جائے گا۔ اگر معاشرے میں انصاف کی حکمرانی نہ ہو تو وہی جو ہم پہلے بات کرتے ہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا اگر رسول ہو تو پھر نہ معاشرے میں امن قائم ہو سکتا ہے، نہ معاشرے میں تعاون قائم ہو سکتا ہے، نہ ہمدردی، ایثار، اخوت جو ایسے جذبات معاشرے میں پروان چڑھتے ہیں، نہ ہی ادارے بنتے ہیں، نہ ہی ادارے پروان چڑھتے ہیں، ترقی کرتے ہیں، نہ ہی ترقی کی نئی نئی راہیں کھلتی ہیں، نہ ہی ٹیکنالوجی ترقی کرتی ہے، نہ ہی جو ہے وہ عوام یا افراد اپنی تعلیم، اپنے ہنر، اپنی ثقافت، اپنی تہذیب میں آگے بڑھ سکتے ہیں یا بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ انہیں اپنی زندگی کا ہی تحفظ حاصل نہیں ہوتا۔ ایک خوف کی زندگی، ایک انسرٹنٹی، ایک اپنے سروائیول کے لیے ہی وہ اپنی کوششیں جو ہیں وہ کرتے چلے جاتے ہیں، جس کی مثال آپ کے سامنے جو ابھی کشمیری معاشرے کی لے لیں، کشمیری ریاست کی لے لیں کہ وہاں دیکھیں کہ زندگی کس طرح سے جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ جہاں پر انسانی کوئی قانون ہی نہیں ہے، جہاں پر انسان کی زندگی کی ویلیو ہی نہیں ہے، جہاں پر انسان کی زندگی کو بالکل جو ہے وہ مٹی کی طرح سمجھا جاتا ہے کہ جس کی کوئی جو ہے وہ قیمت یا جس کی کوئی جو ہے وہ حیثیت نہیں ہے۔ اب اس کے ساتھ اگلا جو ہے ابن خلدون کا جو نظریہ ہے وہ ہے سماجی تغیر کا نظریہ ہے۔ ٹھیک ہے کہ سماجی تغیر کا نظریہ کہ معاشرے میں تبدیلی کیسے آتی ہے اور کس طرح سے آتی ہے، کہ کون سے سٹیجز جو ہے وہ معاشرہ جو ہے وہ طے کرتا ہے اور اس کے بعد کن مرحلوں کے بعد جو ہے وہ معاشرتی تغیر دیکھنے کو ملتا ہے یا ایسا معاشرتی تغیر سامنے آتا ہے کہ جس کی وجہ سے زندگی جو ہے وہ پوری طرح سے چینج ہو جاتی ہے۔ اشبیہ کے نظریے میں علامہ صاحب نے فرمایا ہے کہ معاشرے جو اس قوت کو کھو بیٹھتے ہیں وہ بد نظمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حکومت بدل جاتی ہے اور معاشرہ تغیر کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ قبیلہ جس میں اشبیہ کی قوت مضبوط ہے، اس میں حکومت کرنے اور قائم رکھنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، اور جب یہ قوت کمزور پڑ جائے تو معاشرتی تغیر واقع ہوتا ہے۔ جو قبائل کمزور پڑ جاتے ہیں دوسرے ان پر حملہ کر کے حکومت چھین لیتے ہیں۔ یہی بات ہم نے کی پہلے کہ اشبیہ یا اشبیت وہ قوت ہے، وہ طاقت ہے جو کسی بھی قوم کو، کسی بھی معاشرے کو، کسی بھی قبیلے کو حکومت کرنے اور قائم رکھنے کی صلاحیت دیتی ہے یا اس کے اندر اس صلاحیت کو قائم رکھتی ہے۔ لیکن جب یہی صلاحیت کمزور ہو جاتی ہے، یہ طاقت جو ہے وہ اپنی گرفت جو ہے وہ ڈھیلی کر دیتی ہے تو وہ قبائل کمزور ہو جاتے ہیں اور دوسرے ان پر، یعنی کہ ایسے جو قبیلے، ایسے حکومتیں، ایسی ریاستیں جو اس طاق میں بیٹھی رہتی ہیں کہ کب کون سی کمزوری ہمارے ہاتھ لگے اور ہم ان سے جو حکومت یا حکمرانی چھین لیں تو پھر وہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، ریاست کی حدود پر کنٹرول ہونا چاہیے۔ ریاست اتنی بڑی نہیں ہونی چاہیے کہ اس پر کنٹرول نہ ہو سکے۔ یہ اس دور کے نظریات ہیں جو ابن خلدون نے کہا کہ ریاست اتنی ہو کہ جس پر کنٹرول ہو سکے۔ اس زمانے کو آپ ویژولائز کریں تو کتنی زندگی جو ہے وہ مختلف تھی، ٹرانسپورٹیشن نہیں تھی، انٹرنیٹ نہیں تھا، لیٹسٹ ٹیکنالوجیز نہیں تھی، جو ایئر سروسز نہیں تھیں، ٹرین کی سروسز بھی شاید تھیں، یا کس طرح کی زندگی تھی، اور تو اس وجہ سے ریاستوں کو کنٹرول کرنا بھی ایک بہت بڑا کام تھا۔ نمبر 2، خلدون کے بقول قوموں کا عروج و زوال باری باری ہوتا ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ قوم کا عروج بھی ہے اور زوال بھی ہے اور باری باری ہے۔ ایک قوم حاکم ہوتی ہے تو دوسری اس کے زوال کے بعد حاکم بنتی ہے۔
کسی ریاست کی عمر اگر 120 سال ہے وہ کہتا ہے تو اس کے 3 ادوار میں ہم اس کو تقسیم کریں گے، ہر دور 40 سال کا ہوگا اور یہ 3 ادوار اس طرح سے ہوں گے، پہلا دور، دوسرا دور، تیسرا دور۔ اسی کے ساتھ آج کا ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ کل ہم اس کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں، یاد کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اگلے جو پوائنٹس ہیں یا اگلے جو نظریات ہیں اور نظریے کی جو روح ہے وہ آپ کو سمجھ آ سکے، اور آپ اس کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ کرنے کی، سلیبس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ اس کو آسانی سے جو ہے وہ طریقے سے اس کو کر سکیں۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے گھروں میں رہیں، سکون سے رہیں، اور اس وبا سے خود بھی بچیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں۔ اللہ حافظ۔